बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं मैं विश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आजकल की सुबह तो बड़ी अच्छी खूबसूरत ठंडी ठंडी हो रही है। मौसम जो है वो तब्दील होता काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। जहाँ पे ये मौसम जो है वो करवट बदल रहा है, वहीं पे बहुत सारे हमें इश्यूज़, मसाइल, डिज़ास्टर जो है ना वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक एक अलमिया है, लम्हा फ़िक्रिया है। तो इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें, सोचें। और जो सैलाब ज़दगान है जिन एरिया में आपको नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक तबाही हो रही है, खुदारा जहाँ जितनी मदद हो सकती है उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। आप जहाँ सुकून में हैं, सेफ़ इन्वायरमेंट में हैं, आप रहें। लेकिन जहाँ किसी किस्म का कोई मसला मसाइल आ रहा है वहाँ उन लोगों तक आप जिस हद तक आप जितने आप कर सकते हैं आप मदद पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें। ये एक अहम बात थी जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। एक और अहम बात जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रूर करना चाहूँगी, आज सुबह सुबह जब हम ऑफ़िस आ रहे थे तो मेरे साथ जो एक इंसिडेंट पेश आया वो मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम अपने आप को ज़िम्मेदार शहरी कहते हैं, कहलवाते हैं कि येस वी आर, बट आज जो मैंने देखा उन तमाम वो जो सूरत हाल थी उसको देख के मुझे लगा नहीं कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। सिग्नल किस लिए लगाए जाते हैं, रूल्स जो हैं वो क्यों रखे जाते हैं, हम उनको क्यों फॉलो करें। आप लाइसेंस लेते हैं, आप साइन करते हैं एक पेपर के ऊपर, उसके ऊपर ये सारी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि आपने कानून की पासदारी करनी है, आपने रूल्स को फॉलो करना है। सुबह स्कूल जाना होता है बच्चों ने, ऑफिस के लिए लोगों ने जाना होता है, सबने अपने टाइम पे पहुंचना होता है। सवाल मेरा ये है कि हम अपने आप को ज़िम्मेदार शहरी कहलाते हैं, कहते हैं, हम वक्त से पहले नहीं निकल सकते। अगर हम एक टाइम, एक मार्जिन रख के भी निकले हैं, आपको सामने सिग्नल नज़र आ रहा है, आपका सिग्नल ग्रीन है, आपने रवाना होना है। अगर सिग्नल जो है वो येलो हो रहा है तो आपको वार्निंग मिल रही है, रेड हो रहा है तो आपने स्टॉप करना है। बट मुझे आज कहीं भी नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए ये जो ज़िम्मेदार शहरी हैं वो दिखाई नहीं दिए। तो मजबूरन मुझे आईटीपी वालों को कॉल करनी पड़ी कि खुदारा यहाँ पे किसी अफसर को भेजें जो यहाँ पे आके ट्रैफिक कंट्रोल करे, वरना सब यहीं पे रहेंगे। और 7 मरतबा वो सिग्नल बंद हुआ लेकिन मैं वहीं पे थी, टस से मस नहीं हुई, क्योंकि मुझे आगे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये सवाल मेरा आप सब से है कि ये सूरत हाल देखने के बाद क्या वाकई हम ज़िम्मेदार शहरी हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कानून की पासदारी करते हैं, या नाम के हैं। इसी सवाल के साथ अब आगे बढ़ती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया, कम उम्र बच्चों में ये कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस पे गुफ्तगू के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, कैसर सवाती साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, वक्त दिया आपने। कैसर साहब, सोशल मीडिया, इसको हमने बड़ा, इसका वावला चर्चा हमने मचाया हुआ है। सोशल मीडिया अपनी एक इसकी दुनिया है, इसके बेशुमार हमें फ़वाइद भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं इसके नुकसानात भी हम देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप सोशल मीडिया, व्हाट इज़ सोशल मीडिया, इसको एलैबोरेट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। असल में सोशल मीडिया मोबाइल के ज़रिए कोई चीज़ देखना, उसके ज़रिए कोई मालूमात और उस चीज़ को, यानी किसी चीज़ को जो आ रही है उस पर उसको देखना, इस सोशल मीडिया कहलाता है। ठीक, इंस्टेंट आप तक जो भी खबर आ रही है, जिस तरीके से भी आ रही है, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, उनसे आती है। हमारे मतलब सोशल मीडिया हमें आया कैसे, स्पेशली बच्चों में कोविड आया। कोविड में जब स्कूलिंग जो है वो शिफ्ट हुई ऑनलाइन क्लासेस पे, तो बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया। और बच्चों के हाथों, कोविड तो ख़त्म हो गया लेकिन मोबाइल स्टिल अभी उनके हाथों में ही है। आदत बन गई जी, आदत बन गई है। और अब इसका इस्तेमाल सबके सामने अच्छा है। ये जो हमने सोशल मीडिया ज़रूरत तो हमेशा से रही है, जब से ये जब जिद्दत के साथ साथ चीज़ें चल रही है, नहीं हमें भी उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, यही तरक्की के तकाजे हैं। लेकिन सोशल मीडिया को अपना जो है उड़ना बिछौना बना लेना कि जो कुछ है यही है, मैंने इसी से अर्न करना है, इसी से मैंने इंफॉर्मेशन गेन करनी है, इसी से मैंने एंटरटेन होना है, यानी सोशल मीडिया हमारे लिए इज़ एवरीथिंग। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, दुरुस्त तो नहीं है। असल में पहले होता था कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स होता था, सब बच्चे जाते थे, खेलते थे, बाहर स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों में जाते थे, खेल कूद में जाते थे। अब ये है कि मोबाइल हाथ में है, सारी एक्टिविटीज़ रह गई हैं। अब तो ये हो चुका है कि जी कोई चीज़ देखनी है हमें फ़ौरन सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं। और एक इसका फ़ायदा भी है कि अगर हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस या किसी चीज़ की मालूमात लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हमें फटाफट मिल जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है, लेकिन इसके ज़ाहिर बात है जिस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या
حد سے زیادہ استعمال کیا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اب جب بھی وہ کہتے ہیں نا ایک باؤنڈری ہے, ایک لمٹ ہے, جب آپ اس کو کراس کریں گے, لکھا ہوا بھی ہے کہ سامنے خطرہ ہے, جی بالکل, آپ اس کو جب کراس کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں ایسے ہی ہے. ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. سوشل میڈیا آپ کیا سمجھتے ہیں کس عمر کے جو بچے ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے اور کس عمر کے بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ جی بالکل, حکومتی سطح پہ بھی یہ مطلب سختی ہونی چاہیے کہ کم سے کم 18 سال سے اوپر کے بچوں کو یا 16 سال سے اوپر سے بچوں کو بل بھی پاس ہوا ہے, لیکن ابھی اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس سے چھوٹے بچوں کے بھی اکاؤنٹس ہیں بنتے ہیں. بالکل ہے. اچھا سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں میرے خیال 2-3 سال کے بچے بچیاں ہمارے سامنے بھی آئے تھے, یہ جو یوٹیوبرز تھے, انفلوئنسرز تھے, اور کتنی ان کو ہائپ مل رہی تھی. اب وہ جو چھوٹا سا ایک بچہ تھا, وہ احمد اس کا نام, وہ پیچھے تو دیکھو اس کی کیا عمر تھی, بالکل ہم نے اب بچوں کی معصومیت کو چھیننا شروع کر دیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جب ایسی عمر میں اب بچوں کو آپ موبائل پکڑا دیں گے یا سوشل میڈیا سے جوڑ لیں گے تو پھر نقصانات تو بنتے ہی ہیں نا. آخر میں جا کے اس نے ایجوکیشن سے بھی ہٹ جائے گا, ماں باپ کی فرمانبرداری سے بھی ہٹ جائے گا, دین اور مذہب سے بھی ہٹ جائے گا, اور پھر ہاتھ میں موبائل ہی ہوگا اور اسی کے ذریعے بس وہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا آپ نے والدین کا ذکر کیا, بچے جو ہیں اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بچے بڑا یوز کر رہے ہیں یا اس میں ایسا کانٹینٹ ایسا مواد ہوتا ہے جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. اب بچے کو تو نہیں پتا کہ یہ فون ہے, یہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہے, میں نے ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. بچہ رو رہا ہوتا ہے, ماں اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتی ہے, اس کو کوئی بھی سوشل ایپ کھول کے دے دیتی ہے. کچن میں کھانا پکانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو بچے کے فون اس کے ہاتھ میں دے دے گی. شاپنگ کے لیے جا رہی ہے, شاپنگ مال میں بیٹھی ہے, کھانا کھا رہے ہیں, بچے کے ہاتھ میں فون ہوگا کہ میرا بچہ مجھے تنگ نہ کرے. اب اس کو آپ جو اپلیکیشن کھول کے دے رہے ہیں اس کے سامنے آپ موبائل فون جس طرح سے یوز کر رہے ہیں, بچہ وہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس میں بچے کا قصور نہیں ہے. تو پیرنٹس بچوں کو اس طرف لا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے, ہم کا جو مینٹل ان کی گروتھ ہے اس کو متاثر نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل بہت زیادہ متاثر کرتی ہے. اصل میں اب والدہ جو ہے نا وہ یا تو اپنی ریلیکسیشن چاہتی ہے, اب اس نے کھانا بنانا ہے یا کچن میں جانا ہے, موبائل بچے کو پکڑا دیتی ہے. ایون کہ بچے کو کھانا کھلانا بھی ہے نا تبھی موبائل سامنے لگا ہوتا ہے اور موبائل چمچ میں اس کے منہ میں ڈالی جا رہے ہیں. اب بچے کا فوکس کھانے پہ نہیں ہے, کھانے پہ فوکس نہیں ہے, بالکل اس کا فوکس اسکرین پہ ہے. اور اس سے اسکرین ٹائم جتنا زیادہ ہوتا جائے گا بچے کے لیے نقصان دہ ہے. اور خاص طور پہ 1 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, ظاہر بات ہے اس کی آئی سائٹ بھی افیکٹ کر سکتی ہے ساری چیزیں, اور اس کا مائنڈ بھی مطلب اب اس کے ذہن میں یہی آ رہا ہے. اب تو 2 سال کا بچہ ایپ نکال کے موبائل گیم نکال کے خود لگا لیتا ہے. میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ ہم نے جو ہے کہ اس کو کالج میں آ کے کہیں یہ موبائل چلانا سیکھا تھا کہ اچھا یہ ٹچ موبائل ہے, یہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہے, مجھے اچھے سے یاد ہے. لیکن اب کا بچہ 2-3 سال کا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے فون اوپن کیسے کرنا ہے, میں نے اس میں جو اپلیکیشنز ہیں میں نے اس کو کیسے اوپن کرنا ہے, کیسے چلانا ہے. ایون کہ وہ گیم تک ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. آپ موبائل ذرا سا دیں اس کو, اتنی گیمیں آپ کی ڈاؤن لوڈ کر دیں گے. میرے بھائی کا بیٹا ہمارے ساتھ بھی ہے, اس کو فون پکڑا دے نا تو وہ بعد میں جب فون دیکھے تو پتہ نہیں کتنی گیمز اس میں ڈاؤن لوڈ ہوئی پڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اب ان کو تو یہ نہیں پتا کہ کون سی گیم کس لیول کی ہے, کس کے مطلب کس طرح کھیلنا ہے, کیا ہے اس میں. اچھا یہ جو بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چڑچڑاپن آ رہا ہے, جی بالکل, کہ انہیں کسی چیز سے اگر ہم انکار کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے شاؤٹ کرتے ہیں, ایسے چیخ مارتے ہیں کہ بندہ ڈر جاتا ہے. اور جو ایک دم سے غصہ ہو جانا, چڑچڑے پن کا شکار ہونا, بات نہ ماننا, یہ سارا اثر یہ اس اسکرین کی وجہ سے ہے کہ جو وہ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, جو وہ سوشل میڈیا سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ ہم بچوں کو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں, اس وجہ سے. اصل میں بچہ جس طرح ایڈکٹ ہو جاتا ہے, ایڈکشن کی طرح مطلب اس کو اس کا ایک نشہ سا چڑھ جاتا ہے, وہ بس اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ اس کے ہاتھ سے موبائل چھینیں گے تو وہ روئے گا, چلائے گا, کیوں, اس کو اس چیز کی طلب ہو رہی ہوتی ہے, ضرورت پڑ رہی ہے. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے منفی اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ جیسی مطلب ظاہری بات ہے, آپ اس کو 1 سال 2 سال 3 سال تک بچہ دیکھ رہا ہے موبائل, وہ 5 سال بعد اگر اسکول جاتا ہے تو جب آپ اس کو بکس پہ بٹھائیں گے یا کاپی میں بٹھائیں گے تو وہ نہیں بیٹھتا, کیونکہ وہ کہتا ہے ظاہری بات ہے اس کی پرورش اس موبائل سے ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ اوبیسلی اس طرف آنے میں اس کو ٹائم لگے گا یا مشکل ہوگا. تو آپ پہلے ہی اس طرح اس کی تربیت کریں تاکہ اسکرین ٹائم اس کا کم رکھیں یا کچھ رکھیں. لیکن آج کل بس ضرورت بن گیا ہے, ہم نے کچھ زیادہ ضرورت بنا لی. مطلب آپ دیکھیں نا, آپ ویسٹ کو دیکھیں,
वहाँ पे जिन लोगों ने ये चीज़ें ईजाद की हैं वो उसका इतना इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सही है, लेकिन हमने उसको जो है बिल्कुल अपने सर पे सवार कर लिया हुआ। अच्छा, वेस्ट में अगर चीज़ यूज़ भी करते हैं ना तो वो उसके फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उसको मतलब एडवांटेज के तौर पर लेते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता इससे फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा, बस हमने इस्तेमाल करना है, टाइम किल करना है, हमने इससे एंटरटेन होना है, ऐसे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे जो है ना एंटरटेन होते रहे, हम बोर हो रहे हैं या बच्चा रो रहा है तो हम ना इस तरह की चीज़ों में इन चीज़ों सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये माहिरीन ने 16 साल से कम बच्चों को या 18 साल से कम बच्चों को फ़ोन या सोशल मीडिया यूज़ करने से क्यों मना फरमाया, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है? असल में जब बंदा 16 साल या 18 साल का हो जाता है तो फिर वो बालग हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो अपने आप को समझ सकता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, सही है, क्या चीज़ है। लेकिन उससे कम उम्र के बच्चों को नहीं होता कि क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे, वो ये वजह है बस। तो इसलिए इस्लाम भी कहता है और हर चीज़ मतलब जब तक वो बालिग न हो जाए उसको। तो ये अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जहाँ इसके हम नुकसानात की बात कर रहे हैं सॉरी, इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं? अगर एक छोटे बच्चे को हम फ़ोन दे रहे हैं, उसका स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा कर देते हैं, तो नुकसानात, वो ज़ाहिर एक चीज़ को आप जब हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या लिमिट क्रॉस करते हैं डेफिनेटली उसके नुकसानात होते हैं, बट थोड़ी फ़वाइद की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे है, अब उसमें कुरान पाक की तिलावत भी है, अच्छा उसमें हदीस और ये इस्लामी नॉलेज भी है, अच्छा उसके अलावा साइंस के मुतालिक या कोई लेक्चर्स और इस तरह की चीज़ें भी हैं। अब आपके उस पर डिपेंड है कि आप उसको बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, कार्टून दिखा रहे हैं या कोई इस्लामी कहानी या कोई इस्लामी किस्से सुना रहे हैं। फिर माँ बाप पे डिपेंड करता है, माँ बाप पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर बात है वो जिस तरह बच्चे की तरबियत करेंगे उसी तरह बच्चा जाएगा। अगर आप उसको कौन सी ऐप दे रहे हैं तो उस मुताबिक वो चलेगा, तो बेहतर है। मतलब फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमें अगर इससे मालूमात लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, आजकल मतलब एक आपके हाथ में एक किताब है, बस आपने उसको बटन प्रेस करना और आपके सामने नॉलेज, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसका सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। एग्जैक्टली। यानी कि अगर हम बच्चे के हाथ में फ़ोन दे रहे हैं या उसको सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, चाहे उसमें वो बच्चा डिफरेंट किस्म का कंटेंट उससे हम क्रिएट करवा रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे को कोई देख रहा है तो बहुत सारे बच्चे उससे जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं या उस जैसा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिव बस एक्चुअली हमारे माशरे का भी अलमिया इस किस्म का है ना कि हमारे यहाँ जो बंदा मतलब उससे फ़ायदा लेना चाह रहा है और जो उसको कुछ नज़र आ रहा है तो उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, और जो फजूल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है उसको हम एकदम फ्रंट पे ले आते हैं। ऐसे ही है। अब जिसने बोर्ड टॉप किया होता है उसका पता ही नहीं होता, और जिसने किसी यूट्यूब में और जिसमें होता है अकाउंट, उसके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं, उसको फ्रंट पे ले लाया जाता है। हर मीडिया, हर चैनल उसको सामने शो कर हमारी होता है। तरजीहात, माज़रत आपकी बात कट कर रही हूँ, हमारी तरजीहात क्यों तब्दील होती जा रही है कि जो चीज़ है जिसमें इल्म है, जो नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, जो पॉजिटिविटी वाले जो कंटेंट या जो थॉट्स हैं, उसको हम ज़रा निगलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमें नेगेटिव चीज़ें हैं जहाँ से हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल रहा है उस तरफ हम ज़्यादा इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पॉइंट पे हम बात करते हैं क्योंकि ये भी मुआशरे की एक बड़ी ख़तरनाक पिक्चर है जिस पे बात करना, सामने लाना बड़ा ज़रूरी है, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक कम उम्र बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का जो इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। कैसर साहब हमारे साथ है। कैसर साहब, हम बात कर रहे थे हमारी तरजीहात के हवाले से कि क्या हमारी तरजीहात जो है वो तब्दील होगी। आपने कहा था कि एक टॉपर होगा उसके हमें पता नहीं होगा, लेकिन एक यूट्यूबर का हमें ज़रूर पता होगा। तो ये तरजीहात का बदल जाना, जो हमें एक इल्म बेस्ड, नॉलेज बेस्ड जो चीज़ें हैं उसका इतना हमें मालूम नहीं होगा जितना हमें पता होगा कि ये व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये फ़लाँ जगह पाया जाता है, ये इसका कंटेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लोग जो है ना अब उस चीज़ को पसंद करना लग गए हैं। लोग जो है ना अब ये देखना चाह रहे हैं कि आजकल कौन सा यूट्यूबर टॉप पे है या उसी को फॉलो कर रहे हैं, और कौन सा टिकटॉकर टॉप पे है उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और जो अच्छी चीज़ है उसको उसके लाइक्स ही नहीं हो रहे। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है ना, और बीच में फिर इन्फ्लुएंसर्स की बात आ जाती है। अभी मैं कल की न्यूज़ में देख रही थी, जिस यूट्यूबर को, जिस इन्फ्लुएंसर को लोग बड़ा फॉलो कर रहे थे, बहुत कॉपी कर रहे थे, और वही उनका जो है ना वो सब कुछ बना हुआ था, कल वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है।
کچھ وہ ایسے الیگل ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث تھا. اب آپ دیکھیں وہ کن کاموں میں, آپ کیسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں, کیسے لوگوں کو آپ نے آئیڈیلائز کیا ہوا. بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم, زیادہ میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے, زیادہ ظاہر بات ہے لوگ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں میڈیا بھی اسی طرف جاتا ہے. ہم بالکل نہیں کرتے, ہم بالکل نہیں کرتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں دھڑلے سے کہ جو ایسی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, جو ایسے انفلوئنسرز ہوتے ہیں, بہت سے چینلز جو ہیں نا ان ٹک ٹاکر یوٹیوبر کو بلاتے ہیں, ہم اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, ہم اس پہ ڈیفینیٹلی, لیکن یہ بات آپ کی ہے. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا وہ چھوٹا سا بچہ احمد, جس کو مطلب اس کو کہاں سے اٹھا کے وزیر اعظم ہاؤس تک لایا گیا, اور اس کی معصومیت ختم ہو گئی اگر آپ نے نوٹ کیا. جی ہاں بالکل, اس کو وزیر اعظم ہاؤس تک لایا گیا ایسے. اور ابھی ایک اور بچہ ہے, اور جو ٹاپر ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں, اس کو ہم لے کر نہیں آئیں گے, لیکن جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ جو ہمیں ایک دم سے وائرل ہوتا دکھائی دے گا, ہم فوراً سے وزیر اعظم کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے. تو یہ ہماری حکومت کو بھی یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے بچوں کو سامنے لا رہی ہیں, پروموٹ کریں, تو اس پہ ایکشن لیں, پروموٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, بچے کی دل آزاری نہ ہو, بچے کو ظاہر اس کو آگے چل کے وہ مشکلات میں پیش ہے, پہلے بچوں میں پیرنٹس کے لیے ایکشن لینا چاہیے. پہلے بچوں میں یہ چیز پیدا کی جاتی ہے, جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کے مطلب پائلٹ بنے, ڈاکٹر بنے, ملک کی خدمت کرے, سائنسدان بنے. اب گھر والے بھی اجازت دیتے ہیں, اب گھر والوں کو بھی, اب ظاہر بات ہے اب چھوٹا سا بچہ اب یوٹیوبر, وہ ارننگ ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں بس. مطلب کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا مطلب پیسہ از ایوری تھنگ؟ آج کل کے دور میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, حالانکہ غلط ہو گیا, بہت غلط ہو گیا. اس سے ہم مذہب سے دور, اپنے رشتہ داروں سے دور, اگر ہم اسلام کو دیکھیں, اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہے وہ لوٹا دیں. بالکل صحیح, یعنی کہ وہ ہمارا نہیں ہے. لیکن آج کل یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کیا جو دوسروں کے پاس ہے وہ بھی بندہ میرے کول آ جائے, ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اب ظاہری بات ہے جہاں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, دین سے دوری بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ, تو بس یہ ہمارے ملک پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ہم سوشل میڈیا ایک ایسا, اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے نا, یہ اس پہ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے, کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں مس ایپ کوئی نہ کوئی ایسی شروع ہو جاتی چیزیں. چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے, اس میں ہر ایج گروپ کے لیے یہ چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ اس پہ اگر کوئی نالج بیسڈ چیز آتی ہے, بچہ وہ چیز ڈیلیور کر رہا ہے یا کوئی بڑا اس چیز کو ڈیلیور کر رہا ہے, اسلامی بیسڈ چیزیں ہیں, کانٹینٹ ہے اس کا, اگر وہ اس کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایسی انفارمیشن ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, انفارمیشن لائک میں اگر اس اسٹوڈیو کی بات کر لوں, بہت سارے لوگ گھر بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک ٹی وی چینل کا اسٹوڈیو کیسا ہوتا ہے. اگر آپ یہ اسٹوڈیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ. بھائی لوگوں کو پتا ہے کہ اسکرین پہ ہم جس حد تک چیز دیکھ رہے ہیں وہ تو اتنی تھی, لیکن اوور آل یہ کیا ہے, یہ ایک نالج گین کرنا ہے. لیکن آپ اس میں ایسا کنٹینٹ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں واحد قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, جس میں آپ اپنے بیڈ روم تک میں آپ کیمرہ لے گئے ہیں, آپ اپنے واش روم تک کیمرہ لے گئے ہیں. تو ہم ایک نالج بیسڈ ایک پازیٹیو کنٹینٹ کو کیوں پروموٹ نہیں کر رہے, کیوں فالو نہیں کر رہے, کیوں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ اصل میں جیسا ملک کا رجحان چل رہا ہے, جیسا مطلب آپ کے دماغ میں چل رہا ہے, جیسا ماحول بن رہا ہے, اس حساب سے لوگ چلتے جا رہے ہیں. اب جہاں اچھی چیز ہے, اب اسلامی ملک بھی ہیں بہت سے, اب وہاں پہ اسلامی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اب ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری چیزوں میں ایسے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ نے کسی جگہ میوزیکل شو کرانا ہے تو اس کی پرمیشن آپ کو ایک دم مل جاتی ہے. اسی بہا پہ آپ نے کوئی اسلامی کوئی پروگرام کرانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ویریفیکیشن دینی پڑے گی. ایسے ہی ہے. تو یہ ملک کا حالات اس قسم کے بن رہے ہیں اور ملک کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے. تو کیسر صاحب سوچ دیکھیں, یہ ملک ہے, یہ ملک ایک خود ملک نہیں ہے, اس ملک یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے, یہ تمام افراد کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کا, میرا, ہم سب کا رول ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو آپ کی, میری, ہم سب کی اگر انڈیویژول کی سوچ نہیں بدلے گی تو پھر تو یہ رولا رہے گا. اگر میں کہوں گی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ تو کیسر صاحب کی ہے کہ وہ بھائی اپنا کنٹینٹ صحیح کرے, یہ میرے دیکھنے والے کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کو پروموٹ کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی, اس کو لائک کر رہی ہوں یا ڈس لائک کر رہی ہوں. تو یہاں پہ ہم سب, وہ جو میں نے ابھی سٹارٹ میں ذمہ دار شہری ہونے کی بات کی تھی, تو یہ رول ہمیں یہاں سوشل میڈیا سگنل پہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا
تو پھر ایسا ہی ہوگا, پھر ملک بھی ایسے ہی افراتفری کے عالم میں, اور پھر جو آج کل کے حالات کے مطابق جو عذاب آ رہے ہیں, جو سیلاب آ رہے ہیں, جو کلاؤڈ برسٹ آ رہے ہیں, یہ بھی خدا کی آفت ہی ہے. یہ میں کے پی کے کا جو وہ بنیر کا وہ جو سیلاب جہاں پہ ہے وہ میں دیکھ رہی تھی, وہ پانی کا نہیں پتھروں کا سیلاب, پتھروں کا, اب وہ اللہ کی ناراضگی عذاب نہیں تو کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح کا عذاب آیا تھا جب وہ نافرمانی کرتے. تو یہ بس ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں ہر لحاظ سے ذمہ دار شہری بننا ہوگا. یہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس سے نکلنا ہوگا. میں کیا کر رہی ہوں, میری کیا ذمہ داری ہے, میں کتنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں اپنی, اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا, چاہے وہ ایک ٹریفک سگنل کی بات ہو یا سوشل میڈیا کی بات ہو. بالکل ایسے ہی ہے, اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. ضرور. آج کل اسٹڈی بیس ہم چیزیں دیکھیں تو وہ بھی سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی ہیں, فون کے ساتھ ریلیٹ کر دی گئی ہیں. آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, ہم لائبریری کا تو رخ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے, وہ تو ویران ہو چکی ہیں. تو موبائل کے اوپر ہی تقریباً ہمیں زیادہ تر بچوں کو اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی وقت گزارنا پڑتا ہے. تو اب اس ٹائم کو ہم کیسے محدود کریں, کیونکہ بچہ کہتا ہے بھائی میں تو پڑھ رہا ہوں, مجھے تو ضرورت ہے. اب وہ کتنا پڑھ رہا ہے اس پہ اور کتنا سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے, یہ ہم اب اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کریں. بچوں پہ نظر والدین رکھ سکتے ہیں, مطلب اساتذہ بھی وہ ایک ٹائم بچے کے اندر ابا جی تو انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل بچے زیادہ بڑوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں. واقعی وہ مطلب اب ظاہری بات ہے جو والدین ہیں ان کے نالج میں اتنی چیز نہیں ہے جتنے بچوں کے, کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ ہر چیز نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن ایک لحاظ سے سوشل میڈیا یا موبائل یا یہ چیزیں ضرورت بھی ہیں بچوں کے. اب کوئی ایسا کویسچن جو نہیں سالو ہو رہا, وہ فوراً آپ موبائل سے یا اس کا حل نکال سکتے ہیں, یا اس کے لیکچرز ہیں یا اس کے جو بھی ہیں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز مطلب موبائل میں غلطی ہے, اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ بچے کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور اپنے سامنے مطلب اس کو یوز کرنے میں یا اس کے نگرانی کتنی کرتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ نگرانی نہیں کریں گے, آپ بچوں کو کھلی ڈھیل دیں گے یا چھوٹ دیں گے, تو پھر بچے ظاہری بات ہے تھوڑی دیر پڑھیں گے, اس کے بعد کارٹون نکالیں گے, پھر سے وہی اپنا شروع کر دیں گے. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اکثر, پھر پیرنٹس بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم تو پرانے خیالات کے, پرانے زمانے کے ہیں, تو ہو سکتا ہے بچے کی آج کی ضرورت ہے, کیونکہ موسٹلی پیرنٹس جو ہے نا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اتنے اویئر نہیں ہیں, ان کو معاشرے کی یہ رنگینیوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے, تو وہ بعض دفعہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچہ صحیح کہہ رہا ہو. لیکن میرا ایک تجربہ ہے قیصر صاحب جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, کہ بھلے ہی پیرنٹس آپ کے نہیں پڑھے لکھے نا, لیکن انہوں نے عمر گزاری ہوتی ہے. پیرنٹس بھائی باپ ہوتا ہے, ماں ہوتی ہے, آپ پھر بھی بچے ہیں. صحیح بات. جو تجربہ ان کا ہے یا جس بات سے وہ آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں یا جس بات کے لیے وہ آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس میں جو ہے نا وہ آپ کے لیے فائدہ ہوتا ہے. بالکل ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی والدین یا ماں یا باپ جو ہے نا اپنے بچے کا برا سوچ ہی نہیں سکتا. نہیں, ان کا کسی حالانکہ بچہ شادی شدہ بھی ہو جائے تب بھی والدین اس کا اچھا سوچتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو, اس کو مطلب اس کو برا سوچ رہے ہیں اس کے لیے کہ یہ, اب والدین کو پتہ ہے کہ یہ چیز بری ہے, لیکن بس مینیج کرنے کی بات ہے. ان کو اسکرین ٹائم کس حد تک دیا جائے, ان کو کیا اس کی طرف کس چیز کی طرف لے جایا جائے, یہ بس والدین پہ ڈیپینڈ ہے. تھوڑا سی اویئرنیس ہونی چاہیے, مطلب جہاں پہ اسکول ہیں وہاں پہ بھی بچوں کے مطلب یہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ موبائل کو کس طرح یوز کیا جائے, کیا چیز یوز کی جائے, تو مل جل کے مطلب یہ معاملہ حل کیا جا سکتا. لیکن وقت سے پہلے اس کو حل کرنا ضروری ہے, کیونکہ آنے والی نسل ہماری بالکل اسی پہ ہو جائے گی. وہ ایک یہ ایگزامپل بھی دی تھی نا, وہ کسی آئی تھنک ویسٹ کا کوئی شاعر تھا, کوئی نالج بیس بندہ تھا, اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایک جگہ ایک کوئلہ پڑا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ موبائل پڑا ہوا ہے, تو آپ اپنے بچے کے ہاتھ پہ کیا دھریں گے, فون یا وہ جلتا ہوا کوئلہ؟ اس نے کہا میں وہ کوئلہ دھر دوں گا, فون نہیں دھروں گا. یعنی کہ فون اتنا خطرناک ہے کہ وہ جلتا ہوا کوئلہ بچے کے ہاتھ پہ رکھنے کو تیار تھا, لیکن فون نہیں. وہ وقتی طور پہ اس کو تکلیف دے گا, چند دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی, لیکن موبائل نشہ ہے, آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے, کھوکھلا کر دیتا ہے. اس کو مطلب اس کو چھوڑانا بہت مشکل ہے. ڈیفینیٹلی. میں نے کہا تھا نا کووڈ کے دور میں یہ موبائل آیا تھا بچوں کے ہاتھ میں, اور اب
ابھی تک نہیں جا رہا. اب تو بھائی بچے کو پتہ ہے میرے کلاس فیلو کے پاس اتنا مہنگا فون ہے صحیح تو بات مجھے بھی وہی چاہیے. اب تو بہت سے اسکول جو آ رہے ہیں یہ بکس ختم کر کے کروم بک پہ آ رہے ہیں, مطلب یعنی جو بیگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس کو ہٹا کے کروم بک. مطلب بیگ بھی ہم نے بچوں کے بیچاروں کے اتنے بھاری کر دیے ہوئے نا کہ اتنا بچے کا وزن نہیں ہوتا جتنا اس بیگ کا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں, ٹھیک ہے اگر ہماری ضرورت بھی ہے, ہم نے سوشل میڈیا یا موبائل فون ہم نے یوز کرنا ہے, ہم نے اس پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ریسرچ پہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم نے اس پہ دیکھنا ہوتا ہے, لیکن اس پہ جو ہم دیکھ رہے تھے بڑے فحش قسم کے معذرت کے ساتھ ایسے یوزلیس قسم کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, ان کو کیسے روکیں؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ گورنمنٹ جہاں ہر چیز روک سکتی ہے تو یہ بھی روک سکتی ہے, جہاں سگنل بند کر سکتی ہے, جہاں ٹویٹر یوٹیوب اکاؤنٹ بند کر سکتی ہے, زبان بند کر سکتی ہے. آپ میڈیا والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ان کو اس پہ بھی روک تھام لگانی چاہیے. حکومت کا کام بنتا ہے کہ ان ایڈز پہ پابندی لگائیں یا اس طرح جو بھی ہے, لیکن ناکام جا رہے ہیں. دیکھیں جیسے ہم بل پاس کرنے کی ہوئی تھی کہ آپ 18 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا, یوز نہیں کر سکتا, لیکن بنائے جا رہے ہیں. اس پہ فائن بھی رکھا گیا کہ اگر کوئی بنا کے دے گا. اصل میں ادارے اس پہ کام نہیں کر رہے, بس بل پاس کر رہے ہیں. بل پاس کر رہے ہیں ادارے جو ہے نا, مطلب کوئی بھی ادارہ ہے وہ اس پہ اپنے جو اس کا ٹارگیٹ ہے اس پہ کام نہیں کر رہا. بس یہ وجہ ہوتی ہے. بس بل پاس ہو گیا, اوپر سے آرڈر ہو گیا اور نیچے بس یہاں تک ہی ہے آج کل. کوئی بھی ایسا کام ہے وہ بس 2-3-4 دن اس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد خاموش. پھر کیسر صاحب یہاں پھر بچوں کو کیا بلیم کریں گے؟ یہاں پورا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں, ہم یہاں بچوں کو سوشل میڈیا سے روک رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے بڑوں سے ہم نے عمل کروانا ہے, جی بالکل, ہم نے اب یہ بڑوں کے منہ سے یہ بچوں تک بات جائے گی کہ ہم سوشل میڈیا بیٹا آپ کو یوز کرنے نہیں دے سکتے, اس پہ قانون کی جو ہے یہ خلاف ورزی ہوگی, آپ کو سزا ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ کے پیرنٹس کو سزا ہو سکتی ہے, کریئر خراب ہو سکتا ہے, یعنی بہت ساری طریقے ہوتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے. اب جب یہ جو لا ہے, جب اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا, بڑوں تک بات نہیں پہنچے گی, تو وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بالکل ایسے ہی. پھر بچے بڑوں کو سکھائیں گے نا کہ ابا جی تو کچھ پتا نہیں ہے, آپ تو پرانے خیالات کے. اصل میں مسئلہ بھی ہو گیا کہ اگر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 افراد موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ہر بندہ موبائل پہ اپنے یوز کر رہا ہے, آپس میں بات تک نہیں کر رہے. آپ گھر کی بات کر رہے ہیں, ہم اگر کہیں گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو کتنے عرصے بعد لوگ ملتے ہیں نا, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, یعنی کہ مہینوں بعد سالوں بعد ہم کہیں مل بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پہ, وہاں پہ بھی آتے ہیں, سلام دعا کی, پھر جب تک کھانا نہیں آئے گا سارے اپنے فون میں لگے ہوئے. بس یہ ایک ہمیں عادت سی ہو گئی ہے. ہاں یہ ہمیں عادت سی ہو گئی ہے, ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے ہوئے موبائل نہیں بھولتے. آپ دیکھیں جب کوئی ایسے ہوتی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ سگنلز کا ایشو ہوگا, سگنل بند ہوتے ہیں تو ہماری جان پہ بناتی ہے. ایسے ہی ہے. ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس ٹاپک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک کم عمر بچوں پہ ہم بات کریں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا ان بچوں کے لیے کتنا نقصان دے سکتا ہے یا کس قدر ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, اسی پہ بات کر رہے ہیں. کیسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر ہم بچے کو نہیں روکتے, اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کر رہا ہے, اب گھر میں جو اس کے بہن بھائی ہیں, جو ماں باپ ہیں, جو کزنس ہیں, ان کے ساتھ اس کا جو تعلق, جو کمیونیکیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا جتنا سوشل میڈیا کے اوپر انون جو لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کے کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ بندہ یا وہ لوگ جس کو وہ بچہ جانتے ہی نہیں ہے اس سے وہ باتیں کر رہا ہے, لیکن اگر اس بچے کو کوئی پرابلم ہے, وہ ڈسٹرب ہے, وہ گھر پیرنٹس کو نہیں بتا رہا, لیکن وہ اس سوشل میڈیا پرسن کو ضرور بتا رہا ہے. اصل میں بچے کا جو تعلق ہے نا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس سے زیادہ کلوز ہوتا جا رہا ہے. اب وہ والدین یا پیرنٹس یا بھائی بہن جو ہے نا ان سے دور ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے یا وہ جو بھی سوشل میڈیا کا یوز کر رہا ہے بچہ ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ اکیلا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سائڈ پہ ہو کے بیٹھوں یا گیم کھیل رہا ہوں یا جو بھی ہے. تو پھر اس دوران اس کی بات چیت ہوتی رہتی ہے اپنے کو جو یوز کر رہے ہیں ساتھ والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ, تو پھر وہ ان کو زیادہ پریفر کرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ مسئلے مسائل وہ ایک دوسرے سے, ظاہری بات ہے اب جتنا بندہ ایک دوسرے کے کلوز ہوتا ہے اسی کو اپنے مسئلے مسائل بتاتا ہے. اب پیرنٹ سے دوری ہو رہی ہے, بھائیوں سے دوری ہو رہی ہے, ٹیچروں سے دوری ہو رہی ہے, کتاب سے دوری ہو رہی ہے, تو پھر ظاہری بات ہے اس نے ڈسکس اسی کو کرنا ہے جو اس کے سامنے
موبائل آن کرے اور وہ سامنے آن لائن ہو تو پھر وہ اسی کو فوراً جو اس کو رسپونڈ کرے. بالکل ایسے والدین کو چاہیے کہ بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے, بچوں کا کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ جو اولاد پہ سب سے زیادہ حق والد کا, والدین کا ہے, بالکل کہ اگر وہ نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر کچھ اب والدین اب جا کے اسکولوں میں ٹیچرز سے یا ان سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بچوں کی تربیت, وہ ظاہر بات ہے گھر میں بچہ نہیں سنبھالا جاتا, ان سے کیسے سنبھالا جائے گا. اچھا یہاں پہ بھی والدین کی ڈیفینیٹلی غلطی. ایک تو بچے کی ہر ضرورت, ٹھیک ہے ایک جو ضرورت ہے وہ اس حد تک فائن کہ یہ بچے کی ضرورت ہے ہم نے پوری کرنی ہے, لیکن ہر خواہش کو پوری کرنا کہ بچے نے جو بات ابھی وہ سے نکالی نہیں ہے اس کو فوراً سے پورا کر دینا. پھر اب وہ جاتے ہیں اسکول میں کہ ہم تو آپ کو بھاری بھرکم فیسز دے رہے ہیں تو آپ نے میرے بچے کی تربیت کرنی ہے. یعنی وہ خود جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم نے اب کچھ نہیں کرنا, بچے کی ساری خواہشات کو پورا کر رہے ہیں تو یہ سارا پیار ہے, یہ تربیت ہے. وہاں اسکول میں ہیوی فیسز دے رہے ہیں تو اسکول والے جانے اور بچہ جانے, جبکہ بچہ جو ہے وہ گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے, وہ وہاں سے سیکھتا ہے. یا اگر وہ پیرنٹس سے اس کو توجہ نہیں مل رہی تو پھر یہ خطرناک ہتھیار. بالکل ایسے اور اس میں سوشل میڈیا پھر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں سے دیکھیں کہ آپ نے بہت سارے انسیڈنٹ بھی سنے ہوں گے کہ یہ جو بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کس طرح سے وہ سائیکالوجی کے لحاظ سے دیکھیں ان کی آپس میں بٹ لگ جاتی ہیں, شرطیں لگ جاتی ہیں کہ یہ کام کرو اور یہ اس پہ اتنے پیسے ملیں گے اور اس طرح, اور بہت سے ٹاسک ملتے ہیں, بہت سے حادثے ہوئے ہیں بلکہ خود کو نقصان پہنچائے یا گھر والوں کو کسی کو نقصان پہنچائے یا باہر جا کے کسی کو ان ٹاسک کو انہوں نے پورا کرنا. یا ریلوے ٹریک پہ کئی ایسے انسیڈنٹ ہوئے ہیں جو مطلب کہ یہ اس طرح کرو. اب یہ لت سوشل میڈیا سے, یہ گھر والوں نے تو نہیں کہا, گھر والوں نے تو نہیں کہا. یا پھر اس نہر کو پار کرو اتنے میں آپ کو یہ ملیں گے, یہ بہت سے. اور ایون کہ میں نے بہت سے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں وہ نقصان بھی کرتے ہیں. ایک جگہ پہ اس نے اپنا بائک جلا دیا, آگ پیٹرول لگایا, حالانکہ اس پہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو کتنا فائدہ ہونا ہے. ایون لاہور کا شاید یہ واقعہ گاڑی کی سکرینیں توڑ دیتے ہیں, بالکل ایسے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا ان کو فائدہ ملتا ہے. لاہور کا شاید یہی ایک واقعہ تھا کچھ عرصہ قبل. یہ جو ہماری ایک بڑی نام ہے اس گیم کا نہیں لوں گی, لیکن بچے بڑے سب جو ہے نا اس میں اس قدر انوالو ہیں کہ یہ گیم ہی ان کی پوری دنیا ہے. تو اس گیم سے وہ اتنا اس کا وہ جو مائنڈ اس گیم میں گھس چکا تھا کہ اس نے اپنی فیملی پہ جو ہے نا وہ گن چلا دی. ایسے ہی ہے, اپنی گلی میں اس نے فائر کرنا شروع کر دیا ڈائریکٹ لوگوں کے اوپر. اب اس کے مائنڈ میں وہ چیز چل رہی ہے, اس کا اب وہ جو گیم ہے جو اس کے مائنڈ کو مطلب تربیت دے رہی ہے اور وہ چیز سکھا رہی ہے, اور ظاہری بات ہے پھر اس نے اس کو کہیں نہ کہیں تو اپلائی کرنا ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, یہ جو سوشل میڈیا کی دنیا, یہ جو اسکرولنگ ہے کہ ایک 50 سیکنڈ جو 15 سیکنڈ کی ایک ریل ہے, ہم اس کو 5 سیکنڈ نہیں دیکھتے. اگر ہماری آنکھوں کو وہ کلر یا وہ جو فیس آ رہا ہے اگر وہ اچھا نہیں لگا تو ہم فوراً سے اس کو اسکرول کریں گے. تو یہ جو اسکرولنگ ہے یہ ہمیں جو ہمارا صبر جو برداشت ہے اس کو بھی کولیپس کر رہی ہے. یہ کتنا خطرناک ایسی ہے. اب اگر آپ کے پاس اسلامی ویڈیو آتی ہے یا کوئی اس طرح کی آتی ہے تو اس کو ہمیں بور لگتی ہے, وہ ہم فوراً اس کو اسکرول کرتے ہیں. کوئی معلومات والی ویڈیو ہے, کوئی شاعری ہے یا کوئی انفارمیشن والی ہے, اس کو فوراً اور کوئی ایسی چولی مار رہا ہے اس پہ ہم بیٹھے رہیں گے, اس کو دیکھیں گے اینڈ تک. اور اس کو دیکھنے سے ہمیں کیا ہوگا, اس کو فائدہ ہوگا, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمارا اپنا دماغ خراب ہوگا. اور کتنا یہ وائرل ہے یار, اس کے کتنے ویوز ہیں, کتنے لائکس اس کے آئے ہوئے ہیں, میرے کیوں نہیں آ رہے. ہمارے دماغ میں یہ فتور ہے, پھر ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا اگلے ایپیسوڈ کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئے. اور ظاہر بات ہے پھر اس نے ہی کمانا ہے, اور اس کی بے شک وہ نوٹ پھینک رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, آپ کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے ٹائم ضائع کرنے کے, آنکھیں زیادہ دکھانے کے اور ڈپریشن کی. صحیح بات کا. یہ اسی اسکرولنگ کی وجہ سے یا زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے بچوں کی جو نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے, جو سلیپنگ پیٹرن ان کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ ان کی مینٹل ہیلتھ پہ یا ان کی گروتھ پہ یا ان کے فیوچر کے لیے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ نیند کا جہاں تک تعلق ہے نا, یہ بچوں نہیں بلکہ سب کے پہلے قومی مسئلہ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 9-10 بجے مطلب سو جاتے تھے کیونکہ موبائل نہیں تھا, آرام سے سو جاتے تھے. اب اچھا اگر موبائل تھا تو انٹرنیٹ نہیں تھا, یہ کہہ سکتے ہیں آپ, سو جاتے تھے. اور اب یہ ہے کہ رات 11-12 تو پتہ ہی نہیں لگتا, 11-12 کیا 2-3-4 تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, نہیں پتہ لگتا. تو یہ پھر نیند تو ڈسٹرب ہونی ہے.
اور جب نیند ڈسٹرب ہوگی تو آپ کا سارا سسٹم باڈی کا یہ صرف بچوں کا نہیں، یہ بڑوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ بڑوں کا بھی مسئلہ ہے، بچوں کا ڈسٹرب ہونا، بالکل یہ قومی مسئلہ ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل آپ بجائے آپس میں بات کرنے کے ہم موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. بھائی پھر فون پہ بیٹھ کے باتیں بھی کر لینی تھی نا، پھر اکٹھے ہونے کی. فون ایسی چیز ہے، یہ ہے بھی ایسی چیز کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھولنا ضروری ہے. عادت ایسی عادت ہے نا، یہ ہمارے بلڈ میں رچ بس گیا. اچھا یہ سلیپنگ پیٹرن کی میں نے بات کی، اگر ہم سے کوئی پوچھتا نا کتنے بجے سوتے ہو، ہم اگر کہنا کہ ہم 9-10 بجے سو جاتے ہیں تو کہ اچھا اتنی جلدی سو جاتے ہو، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ صحیح بات. مطلب لوگ بجائے اس چیز کو اپریشیٹ کریں، آگے سے منہ چڑھا کے کہتے ہیں، یعنی کہ ہمیں وہ بڑا نا وہ لو کیٹیگری میں سمجھیں گے کہ جلدی سو جاتا ہے. حالانکہ اسلام میں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں کہ ہماری باڈی کو کچھ صبح فجر سے تبدیلی کی پہلے ضرورت اٹھو. ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹ ہوتا جا رہا ہے، چینج ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں نا، اب آپ اس چیز کو پڑھیں گے، آپ اسلام کو پڑھیں گے یا آپ میڈیکل کو تھوڑا آپ اپنی باڈی سے ریلیٹڈ ہی تھوڑی سی انفارمیشن رکھ لیں، نہ آپ رائٹ لیفٹ لوگوں کی رکھیں، آپ صرف اپنی حد تک رکھ لیں کہ آپ کو جلدی سونے کا کیوں کہا گیا، کیونکہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چینجنگز ہوتی ہیں. اور بچوں کا جہاں تک کہا گیا، اگر بڑوں کے لیے 6 سے 8 گھنٹے یا 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے تو بچوں کے لیے 10 سے 12 گھنٹے کے لیے کہا گیا. ایسے ہی ہونا چاہیے. تو بچے یہ ہمارے 10 سے 12 گھنٹے نیند کر رہے ہیں، اس پہ ذرا سوچنا چاہیے. بہت نہ صرف نیند بلکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ختم ہو گئی ہیں. پہلے بچے جاتے تھے اسپورٹس کے کھیلتے تھے، باہر گراؤنڈ میں جاتے تھے، کھیلتے تھے، ماں باپ لے جاتے تھے بچوں کو. اب اگر آپ کہیں نا بچوں کو کہ آؤ پارک چلتے ہیں، یہ وہ کہیں نہیں ہم موبائل پہ بیٹھے ہیں. ایون کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ چلے جائیں، ہم لوگ گھر میں بیٹھے. ایون پہلے آپ دیکھیں بچوں کو نا وہ مٹی میں کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ مٹی میں نا بارش میں کہ اس میں نا شفا رکھی جو باہر جو موسم ہو رہا ہے بچوں کو پرواہ نہیں ہے. بھائی وہ ڈرتے ہیں کہ ہم نے باہر نہیں جانا، بارش ہو رہی ہے یا مٹی ہے یا گرمی ہے، انہوں نے اندر رہنا ہے، چل کمرے میں رہنا ہے، باہر انہوں نے نہیں نکلنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے یہ وقت آگے بڑھ رہا ہے، گزر رہا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں کچھ اور سوچ کے، صبح اٹھتے ہیں تو نئی انوویشن ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو دن بدن اتنی تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں، جدت آ رہی ہے، ضرورت ہے، اس کو ہم جو نظر انداز نہیں کر سکتے. ضرورت یہ ہماری ہے، وقت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، یہ ترقی کے تقاضے بھی ہیں کہ اس کو ہم پورا کریں. جو اب اے آئی ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ اے آئی کو جہاں پہ لوگ پازیٹیو یوز کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ انفارچونیٹلی ہماری پتہ نہیں سوچ کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے. سب سے پہلے ہم نے اس سے کام کیا کرنا ہے، نیگیٹو، کہ اے آئی کا نیگیٹو استعمال. صحیح بات ایسے ہی ہے کہ اب دنیا جو ہے نا ساری ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. آپ کی مارکیٹنگ ڈیجیٹل ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار ڈیجیٹل ہو رہا ہے، آپ کا ہر چیز، اسکولنگ، ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس سے مطلب ہم غلط ایکٹیویٹی کی طرف جائیں، نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں بس. لیکن اب حالات، لیکن اس کی ہمیں کون اس کی طرف لائے گا؟ تربیت کون کرے گا؟ یہ عادت کون بدلے گا؟ ہم خود بدلیں گے. ہم خود بدلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نہ آپ مجھے نہیں بدل سکتے، میں آپ کو نہیں بدل سکتی. ہر انسان اپنے آپ کو خود بدل سکتا ہے، خود بدلے گا، کیونکہ جب تک خود نہیں بدلے گا وہ کام نہیں ہونا. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ کتنا صحیح ہے، کتنا غلط ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کا بچہ کب کہاں کیا جا رہا ہے، اس کا موڈ کیسا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. صحیح بات. اس کو میں تو آ کے نہیں بدل سکتی. نہیں بدل سکتی. تو یہ مجھے لگتا ہے ہم انڈیویژول کو یہ سوچنا ہوگا کہ بھئی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میرا سکون ہے، اس کو میں نے ہی درست کرنا ہے. بالکل. ہر ایک کو اپنا اپنا جو فرض ہے وہ نبھانا ہوگا. یس. اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، یعنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہوگا. اپنا جو آپ کا مطلب والدین کا بھی حق ہے، حقوق ہیں، اساتذہ بھی حقوق ہیں، قوم و سربراہ کے بھی حقوق ہیں، مطلب سب کو اپنے اپنے حقوق خود سنبھالنے ہوں گے، تب جا کے ملک سیدھا ہوگا، وہی ترقی کرے گا. بالکل. اب دیکھیں جس طرح اب سوشل میڈیا کے فائدے کی بھی بات کریں کہ ساتھ اس کے فوائد بھی ہیں. اب یہ جو کے پی میں سیلاب کی صورتحال ہے، اب اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو انسٹنٹ یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اب میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جو چینل والے ہیں، وہ وہاں پہ جو ٹیم ہے وہ جاتے وقت لگتا ہے یا موسٹلی راستے بلاک ہو جاتے ہیں، آپ پہنچ ہی نہیں پاتے ہو. ایون کہ فورسز نہیں پہنچ پاتی. تو یہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا یہاں پہ فائدہ کہ آپ کو فوراً پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں کس علاقے میں زیادہ نقصان ہوا ہے یا خطرہ ہے، یا فوراً مدد ہمیں کس علاقے میں پہنچانی ہے.
تو اس طرح ہمیں اس کا پازیٹیو استعمال عمل میں Positive لانا ہوگا، استعمال بھی ہے، بالکل۔ لوگوں کو اویئر کرنے میں یا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں، یا کہاں کہ اب آپ اس سوشل میڈیا کو یہ ملک کی خوبصورتی دکھانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت سے ایسے چینل ہیں جو بنے ہوئے ہیں جو یہ ان کے مطلب ملک کی خوبصورتی دکھا رہے ہیں، نیچر دکھا رہے ہیں، بالکل ایسے، کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ بہت پیارا ملک ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں ہیں، ریگستان ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، سب کچھ ہے، تو مطلب اس چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے دوسری چیزیں، فالتو چیزیں دیکھنے میں کو پریفر کرتے ہیں۔ ٹرو، ویری ٹرو، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس یہ جو کرٹیسائز ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی تھوڑا نیگیٹو امپیکٹ اس کا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ کسی کو پروموٹ کرنے کی بجائے، موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، غلطی خامی آپ ضرور بتائیں، لیکن ایکسٹریم پہ جا کے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، آج کل نا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویڈیو آتا ہے، اس پہ جتنا کرٹیسائز کیا جائے وہ اتنا ہی وائرل ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگی وہ اس کو مطلب اس کے جتنے کمنٹس اس پہ آتے ہیں زیادہ ہوں گے وہ اتنا ہی وائرل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پہ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے شک وہ مذاق میں کرتے ہیں، بے شک اس کی تذلیل بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیونکہ جتنا زیادہ اس چیز کو بولتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو وہ چیز سامنے اتنی زیادہ آتی ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے جہاں تک آپ ضرور اس کو آپ ہماری اصلاح کیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اگر کسی کو کرٹیسائز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً سے اس پہ کامنٹ کر دیتے ہیں، جو بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، چاہے وہ کرٹیسائز والا ہے، چاہے وہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے، ہم فوراً سے جو ہے نا اس کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں۔ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے کہ اصلاح برائے تنقید ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اول تو اصلاح ہونی چاہیے، تنقید ایک لحاظ سے مطلب اس کی غیبت میں بھی آ جائے گا، اس چیز میں بھی آ جائے گا، بہتر اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کی بات اس پہ ہم جب ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں ناظرین ساتھ فیگا ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ایمرجنسی کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو KPK میں جو صورتحال ہے فلڈ کے حوالے سے، تو کافی سارے ہیپننگز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے جو ہم کہتے ہیں کہ بازو ٹوٹ جانا، ٹانگ ٹوٹ جانا، فریکچر کوئی نہ کوئی ان کی باڈی میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اوورآل اگر جب اس طرح کی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے، تو آپ کو کن احتیاطی تدابیر کا جو وہ اڈاپٹ کرنا ہے، فوراً سے کون سی چیزیں آپ کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں یا ضرورت ہوتی ہے، تو اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سچ سویرا کا تو وہ حصہ ہی ہے ٹیم کا، ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، سیلابی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ ہمیں اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورتحال میں جو ایک ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوری ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمرجنسی ہے کہ ہم پینک کریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمرجنسی اور ایمرجنسی میں چینج ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کرنا ایمرجنسی کہلاتا ہے، کہ آپ نے ایک انسانی زندگی کو جو ہے وہ جو ہے اس کا سروائیول بہتر بنانا ہے، اس کو ہم ایمرجنسی کہیں گے، کیونکہ تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ انسانی زندگی کو ختم کر سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ KPK بنیر وغیرہ میں تو بہت ساری ڈیتھ بھی ہوگی، کلاؤڈ برسٹ ہوا بہت زیادہ، اور کتنے گھر تباہ ہو گئے، اور لوگ جو ہے وہ سڑک پہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ایک تو صاف پانی کی فراہمی وہاں پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بیماریاں بہت ساری جو ہے نا وہاں پہ آ جائیں گی، کیونکہ سب کچھ پینے والے پانی میں یہ پانی جو ہے برسات کا یہ مکس ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ زمین پہ پانی سارا برسات کا آ جاتا ہے، فلڈ کا پانی آتا ہے، تو جو آپ کے بور کیا ہوتا ہے آپ نے پانی کا، وہ اوپر سطح آتی ہے تو اس میں یہ پانی مکس ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں جو ہے وہ گیسٹرو ڈائریا وامٹنگ عام دنوں میں عام علاقوں میں بھی زیادہ ہمیں دیکھنے میں ہوتی ہے، مچھر کا کاٹنا، جی بالکل، یہ سارے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ لوگ ڈرائی چیزیں وہاں تک پہنچائیں، اور جس میں صاف پانی کی بے تحاشا بوٹلز وہاں پہ چاہیے، نمکول کے پیکٹ چاہیے، ٹھیک ہے، لیمو دے دیں، نمک دے دیں،
چینی دے دیں, ٹھیک ہے. اگر نمکول کے پیکٹ چینی کی جگہ گڑ دے دیں, ہاں کچھ دے دیں, مطلب یہ کہ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نمکول نہیں وہاں پہ پہنچا تو آپ خود لیمو ڈال کے پانی میں چینی اور نمک ڈال کے نمکول بنا سکتے ہیں. اگر ڈائریا, الٹی, وامٹنگ ہے تو ایمرجنسی حالات میں جو ٹینٹ وہاں پہ لگے ہوں گے کم از کم ان کے پاس یہ ڈرائی چیزیں اور وافر مقدار میں منرل واٹر جو ہے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں کا پانی پینا اس ٹائم ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ خود اپنی موت کو دعوت دینے کے مطابق. تو ٹرکوں کے ٹرک جو ہے وہ ہمیں منرل واٹرز کے وہاں پہ چاہیے تاکہ ان لوگوں تک جو ہے وہ رسائی ہو جائے. باقی یہ کہ ایمرجنسی دیکھیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے, آپ کے گھر میں نہیں ہے, آپ کے پڑوس میں وہ ساری احتیاطی تدابیر نہیں ہیں تو ادھر ایمرجنسی ہوگی, پھر آپ کیا کریں گے. جس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں سلنڈر پھٹنے کے, چولہا پھٹ گیا, پریشر کوکر پھٹ گیا, ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں تو آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں, کامن ہے. تو اب سلنڈر کو آگ لگ گئی تو وہ بھی پینک شور شرابہ مچ جاتا ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں. اس میں آپ کوشش کریں کہ کمبل اس کے اوپر پھینک کے نا اس کو لپیٹ لیں, پانی نہ پھینکیں. کمبل سادہ یا گیلا؟ جی سادہ, اس کو اچھی طرح اس کو لپیٹ لیں, ٹھیک ہے. اور وہ آگ اسی ٹائم جو ہے وہ بجھ جائے گی, نہ کہ بھاگ جائے. نہ کہ بھاگ جائے. تو آج کل ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ریسکیو والوں کی ٹریننگ مسٹ قرار دے دی. ڈاکٹر صاحب ضروری ہو گیا, ضروری ہو گیا. اب لوگ جو ہے وہ پکچر بناتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, عملی کام نہیں کرتے. اب لوگوں کو سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے, معذرت آپ کی بات کر کے, کیونکہ یہ میرے سوشل اکاؤنٹ سے جو ہے نا سب سے پہلے یہ فوٹیج جانی چاہیے یا میرے چینل پہ یہ سب سے پہلے نیوز بریک ہونی چاہیے. آج کل ہم اس دوڑ میں ایسا دیکھیں محوش بہت ہی عجیب سے ہم ہو گئے. ہم فوری طور پہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ یہ پہلا میرا جانا چاہیے ویڈیو پہ, اور ہم نے اس خبر کو برقرار رکھا اور پہلے نمبر پہ ہے. اس کا کیا فائدہ؟ اگلا مرتا ہے تو مرے. انسانی زندگی تو چلی گئی, ٹھیک ہے جی. آپ سی پی آر کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے گھر میں, عموماً ہم دیکھتے ہیں یہ جو پچھلے کارڈیو جی بالکل کارڈیو ریسٹ کافی ہوا, تو وہ کافی ساری چیزیں آپ سی پی آر لوگوں کو سیکھنا چاہیے, نہ کہ آپ ویڈیو بنائیں. اچھا, اس پہ میری بات بھی, جو کہ میرے ہسبینڈ بھی وہ کارڈیولوجسٹ ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, تو ان سے میں نے اس پہ بات بھی کی. میں نے کہا یہ کارڈیو ریسٹ آج کل ہم کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً بندہ اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے لیکن وہ گرتا ہے وہیں پہ سڈن ڈیتھ. کہتے چانسز اس کے ہو سکتے ہیں بچنے کے, اگر ہمیں پتا ہو کہ ہم نے فوراً سے اس کو سی پی آر اور اس کو سانس دینا ہے. جی بالکل تو ایسے وہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی بچ جائے. تو یہ میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اور بالکل ایزی, آپ مطلب 15-20 منٹ میں ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے انسان, ٹھیک ہے. یہ اسکول لیولز پہ ہونی چاہیے, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیولز میں, کیونکہ آپ دیکھیں ایک بڑی یونیورسٹی میں جو ہمارے یہاں پنڈی اسلام آباد میں ہے 30 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. تو دیکھیں نا, اگر 30 ہزار خود سیکھے پھر وہ آگے ایک ایک کو سکھانا گھر جا کے اپنے بتائے گا تو 30 ہزار خاندانوں میں پہنچ گیا, تو وہ تو لاکھوں میں پہنچ گئی بات آپ کی, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی, کالج, اسکول کا یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اہتمام کرنا چاہیے ہر مہینے میں آدھے گھنٹے کی ورکشاپ لازمی قرار دے دیں کہ آپ کو یہ ایمرجنسی کی چیزیں جو ہیں سمجھ میں آنی چاہیے. کیونکہ گھروں میں کیا ہوتا ہے, تیل گر گیا, بندہ جل گیا, پکڑ کے آپ نے ٹوتھ پیسٹ لگا دی, یہ بھی ٹھنڈا پانی آٹا لگا دیا, آٹا پکڑ کے لگا دیتے, اس سے نا ٹھنڈک ملے گی. یہ کام نہیں کرنا. آپ اس کو جو ہے کوشش کریں گھر میں اولیو آئل اور شہد کو مکس کر کے رکھیں ہم وزن, ٹھیک ہے. اس کو شیشے کے جار میں رکھیں. جیسے ہی کوئی آپ کو خدا نخواستہ برننگ ہوتی ہے, کوئی انڈا فرائی کرتے ہوئے چھینٹے پڑ جاتے ہیں, کچھ بھی پراٹھا بناتے ہوئے اکثر میرا تو یہاں سے بازو سڑ جاتا ہے, تو وہ آپ ضرور اس کو لگا لیں. اچھا, دنیا میں جو برن کیسز ہیں اس میں شہد کا استعمال آپ پہلے نمبر پہ, اس کی پٹیاں جو ہیں وہ کرائی جا رہی ہیں, ڈریسنگ ہوتی ہے اور وہ بہت ہی کاسٹلی ہے. مطلب بہت کاسٹلی ڈریسنگ جو ہے وہ شہد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے, اولیو آئل کا ذکر کیا ہے, اس میں بہت شفا ہے. اس کو کھائیں بھی اور لگائیں بھی, دونوں چیزیں اس کی جو ہے وہ بہتر ہے. تو ہر گھر میں جو ہے ایمرجنسی کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اولیو آئل اور شہد کوشش کر کے کوئی اچھا فارمی لے لیں. یہ نہ ہو کہ گڑ کو آپ اس کو ڈال کے پیور لیں کہیں سے, یا موسٹلی شاپس میں مل رہا ہوتا ہے, سوری ٹو سے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے, یا اچھا فارمی لے لیں. فارمی بھی بہتر ہے, اچھی جو برانڈ کا ہو وہ آپ لے سکتے ہیں. تو اس کو ہم وزن آپ 100 گرام دونوں چیزیں لے کے ایک شیشے کی, گھر میں کتنی بوٹلز خالی ہوتی ہیں جیم جیلی کی, تو اس میں آپ ڈال کے صاف ستھرا دھو کے آپ رکھ دیں. ہمارے پاس ہمیں اپنا ہمارا میک اپ کم نہیں ہونا چاہیے, باقی چیزوں کی خیر ہے, باقی ہمیں اس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ بتایا, ہم آج کل نا ایون پچھلے دنوں میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے, ہائی وے پہ ایک بچہ جا رہا تھا
हमारे ये यंगस्टर जो है ना, इनका जो एक उबलता हुआ जो नौजवान खून है ना, ये जो उबाले मार रहा होता है ना, वो फिर इनको बड़े ख़तरनाक तरीके से सामने आता है। तो बड़ी वो स्पीड से वो जा रहा था, बाइक चला रहा था, और जिस तरह ये वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं या राइट लेफ्ट बाइक पे कर रहे होते हैं इतनी ख़तरनाक सवारी के ऊपर, अब वो इतनी ओवर स्पीडिंग में था कि उससे बाइक कंट्रोल नहीं हुआ और वो बाइक हिट कर गया एक गाड़ी के साथ। और वो जैसे ही गिरा है, उसकी जो एक टांग है वो इतनी शदीद तरीके से टूटी है ना, यानी कि सीधी होने के बाद बिल्कुल जैसे वो मुड़ नहीं जाती, इस तरह उसकी टांग टूटी है। इस तरह की रोड जो एक्सीडेंट है ना, वो बड़े हमें बेशुमार देखने को मिलते हैं। बाजू टूट गया, टांग टूट गई, गर्दन की हड्डी का टूट जाना, बैकबोन की जो हड्डी है उसका टूट जाना। अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये ज़रूर हमारे लोगों को बताएं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो लोग उठाना शुरू कर देते हैं उसको। ये बताइए कि हमें किस तरह से इस पे एक्ट करना चाहिए। इसमें महविश ये अच्छा क्वेश्चन है, लोग वहीं से खींच रहे होते हैं जहाँ से हड्डी डिसलोकेट या टूट गई होती है, तो वहाँ पे आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि आप उसको वैसे ही रहने दें। और आप अगर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी, और गाड़ियाँ वहाँ पे रुक भी जाती हैं जब एक्सीडेंट होता है, तो सबके लिए ये मैं कह रहा हूँ कि जो क्रेट होते हैं फ्रूट के, उसकी फटियाँ रखें अपनी डिग्गी में। सस्ती सी चीज़ है ना, कोई भी क्रेट तो ऐसे ही पड़े होते हैं ना, आप लेके उसको निकाल के 5-6 फटियाँ जो है ना, उसको किसी शॉपर बैग में अपनी गाड़ी की डिग्गी में जगह दें उसको। हाँ, उसको जगह दें। और फर्स्ट एड बॉक्स एक आपकी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए। आपको खुदा न खास्ता नहीं ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे, तो किसी और को पड़ेगी तो आप रोक के उसकी जान बचा सकते। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया पूरी इंसानियत की जान। अब होता यूँ है कि अगर एक्सीडेंट में आपने वहाँ से नहीं खींचना, आपने वो फटियाँ जो है उसकी टांग पे जो है वो लगा लेनी है। बाजू टूटा है तो बाजू पे फटी लगा के ना, एक इधर एक इधर, तो पट्टियाँ बांध दें। लेकिन उसको योग खींचे मत, मत जिस तरह टूटा हुआ होता है वो तो उसका और बुरा हाल हो जाएगा, वो चीखता रहेगा। हम तो यही समझेंगे कि एक्सीडेंट की चोट की वजह से ट्रॉमा में है, तो हम उसको खींच रहे हैं, मजीद हम उसको खींच रहे हैं। तो उसको आप जो है वो फटियाँ बांध के, तो पट्टियों के साथ उसको जो है आराम से हॉस्पिटल जो है वो कैरी करके ले जाएं फौरी या तौर फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो उसका कुछ भी कर दें, क्योंकि आप मोटरवे पे जा रहे हैं तो फौरी तौर पे वहाँ पे भी आ जाती हैं। ठीक है जी, अब तो हेलीकॉप्टर का भी पंजाब गवर्नमेंट ने किया, कि पी गवर्नमेंट ने किया कि आप अगर करते हैं कॉल तो वो भी चीज़ें जो हैं वो पहुँच जाती हैं। ठीक है, थोड़ी इमरजेंसी और बेहतर हो रही है, तो उसमें ये है कि फौरी तौर पर रश करें हॉस्पिटल की तरफ एहतियात के साथ। जहाँ से चीज़ टूटी है वहाँ से ना खींचे मत उसको। अच्छा, एक और कि जब इस तरह का कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है, जो मुतासिर अफराद होते हैं, फौरी तौर पे उनको ये जो ATS का इंजेक्शन है ये क्यों लगाते हैं? टेटनस का इसलिए कि ज़मीन के ऊपर बहुत सारे जो है जम्स हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे आप देखें कि घोड़े का जो स्टूल है इसमें टेटनस पाई जाती है, जो कि आपको झटकों की बीमारी ठीक है। डॉक्टर साहब ये इन डिटेल ये हमें बताइएगा कि इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे हम बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक है एमरजेंसी कैफियत में हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो इसी पर बात करें। डॉक्टर साहब साथ है। डॉक्टर साहब, हम वो ATS इंजेक्शन का बात कर रहे थे। अगर इस पर कोई भी रोड ऐसा इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पर ये इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? अब ये देखें कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब वो ट्रैफिक हमें पता नहीं कि ट्रक कहाँ से आया, ऐसे भैंसों के बाड़े से आया तो ठीक है, उसका जो है वेस्टेज जो है किसी भी जानवर का वो टायरों को लग गया और वो सारा जा रहा है, हम खुदा न खासा उस पर गिर जाते हैं, तो वो फिर जर्म जो है हमारे वॉन्ट के ज़रिए जो ज़ख़म आता है वो अंदर जाके हमें टेटनस कर सकता है। 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें ये इंजेक्शन लगाना चाहिए और ये 1 साल के लिए अनफ होता है। एक दफ़ा लगा लेंगे ना, छोटे बच्चे तो घर में गिरते ही रहते हैं। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि बच्चों को लगा दें ताकि 1 साल के लिए वो उससे ना सिर्फ यानी कि अगर कोई आपको कोई रोड एक्सीडेंट हुए, इवन अगर आप घर में भी कोई इस तरह गिरते हैं, आपको रगड़ आती है, घर में भी तो देखें ना जम तो है ना, काफ़ी है। और छोटे बच्चे तो अमूमन इस तरह की कोई ना कोई वो जो क्या फर्नाइल वगैरह जो भी, उससे हम फर्श तो साफ करते हैं प्रॉपर के, मगर थोड़ी देर बाद आप देखें ना कि अगर हम अपनी स्किन को ही देख लें माइक्रोस्कोपी, तो हमें अपनी स्किन से गिन आना शुरू हुआ है, हमारे पास इतने जम्स हैं, इतने जम्स हैं, हम फिर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला का करम है कि हमें नज़र नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें जो है हिडन है लिटरली। और ये जो आप कहते हैं जो पलकों के ऊपर एक वो बहुत ज़्यादा माइट्स आते हैं, कीड़ा है, ये रात को जो है निकलता है और सारी चीज़ें ये खाता है। अगर हम देख लें तो हम कहेंगे आंखों को क्या हो गया हमारे, तो कुछ जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें मैं भी जो है हिडन ही रहे तो अच्छी बात है। ये वो खालिक ही जानता है, ये उसी के राज हैं, वही जाने
उसी तक रहे तो तो घर ये में भी बेहतर आप है। देखें कि बच्चे कोई ना कोई एडवेंचर करते रहते हैं, ठीक ऐसा ही है, है। तो बच्चों को खुदा न खास्ता अगर कोई रगड़ चोट कोई ऐसी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेटनस का टीका उनको लगवाएं। अच्छा, घर के अंदर अगर हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं या कौन सी आप समझते हैं कि ज़रूरी मेडिसिन जो है ना वो हर घर में होना ज़रूरी है? देखें जी, एक एमरजेंसी बॉक्स में आपके पास जो है वो सनी प्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद ज़ख्मों को साफ़ करने वाली दवाई आमतौर पे बाज़ार में सस्ती सी मिल जाती है और उसकी एक्सपायरी भी 2-3 साल की होती है, ठीक है। ठीक है। कॉटन का रोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चंद पट्टियाँ होनी चाहिए, ठीक है। उसको खुद ही गॉज बना के आप लगा सकते हैं, ठीक है। अपने डॉक्टर से पूछ के कोई भी ऑइंटमेंट जो है वो वांट के लिए वो आप रखें, गॉज बनाएं, उसके ऊपर वो ऑइंटमेंट लगा के तो उसको बांध दें। तो क्योंकि ये आप एक दफ़ा अपने जो आपका करीबी मॉलेज है जिसके पास आप बार बार जाते हैं तो आपको 4-5 चीज़ें बता देगा, लाजमी उसके ऊपर लिख दे एमरजेंसी बॉक्स, और वो सामने पड़ा होना चाहिए घर में, कोने में नहीं डाल देना कि किसी को मिले ही ना। सफाई के बस दौरान वो घर के बड़े को अम्मा को पता है, किसी और को नहीं पता। अच्छा, वो पहले शादियों में आपको पता है ना कि जहेज में वो भी आता था अपना मेकअप का डब्बा सा, ठीक है जी, उसी वो आजकल फारग पड़े हुए ना आजकल, उसमें ऊपर मार्कर से एमरजेंसी बॉक्स लिख के उसमें संभाल के यूटिलाइज करना, हाँ, चीज़ों को यूटिलाइज कर ले। फिर नहीं तो आप देखें कि घर में हमारे बहुत सारे डब्बे जो हैं वेस्ट में हम फेंक देते हैं या पड़े रहते हैं, कई दफ़ा वैसे ही स्टॉक कर लेते हैं, उनको यूज़ कर ले, उसको रैप करके उसके ऊपर एमरजेंसी बॉक्स की चीज़ें, ताकि फौरी तौर पे। अच्छा, कैंची ज़रूर रखें। अच्छा, पट्टी होती है, कैंची नहीं होती, छोटी सीजर जो है वो खातिन की ज़बान ही काफ़ी है लेकिन ये दूसरी कैंची है। कैंची जो है वो होना सीजर बहुत ज़रूरी, ताकि फौरी तौर पे आप जो है वो चीज़ें कर सकें। तो उसकी एक्सपायरी भी चीज़ों की देखते रहें कि एक दफ़ा डब्बे में आपने रख दिया तो उसकी काइंडली एक्सपायरी भी चेक करते रहें कि आप ये नहीं एक दफ़ा पैसे लगा लिए हैं तो भाई ये तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें स्किन में बाज़ दफ़ा जो है वो दाने शाने भी निकलते हैं, कैलामाइन लोशन होता है वो आप दानों पे लगाने के लिए रख लें। बच्चों को मोमन पित्त जिसे हम कहते हैं बहुत चुभती है, तो वो आप वो इस तरह की चीज़ें भी इमरजेंसी में अपने डॉक्टर से पूछ के इमरजेंसी बॉक्स बनाएं। और कोशिश करें कि आपकी फ्रिज जो है वो ज़्यादा सामने होती है ना, बंदा हर कोई उसको यूज़ कर रहा होता है, तो उसके ऊपर रेस्क्यू नंबर सारे होने चाहिए। 15911 जितने भी रेस्क्यू के नंबर हैं, करीबी हॉस्पिटल्स के नंबर, अपने डॉक्टर का नंबर, ठीक है, ताकि अगर बड़ा कोई नहीं है बच्चों को भी बताएं कि बेटा आपने ये डायल करना है, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी इमरजेंसी, और हमारी इमरजेंसी बहुत तेज़ी से आती हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रिस्पॉन्ड बहुत ज़बरदस्त है, फौरी तौर पे वो आ जाते हैं 15, ठीक है। कुछ तो फौरी तौर पे होता है डॉक्टर साहब इस मुल्क में। अच्छा, एक और चीज़ ये मेरे साथ भी बड़ा होता है अभी जो मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ, मुझे फ़िश बड़ी पसंद है, ठीक है। सर्दी गर्मी मैं नहीं देखती, मोस्टली लोग कहते हैं ना गर्मियों में ना खाया करें, भाई मैं गर्मियों में भी दबा के फिश खाती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है। उसमें जो कांटा होता है ना, फंस जाता है, वो मेरा दुश्मन है। अब मुझे पता है अगर गले में कांटा फंस जाए तो हम क्या करें? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को होता है कि जो आप रोटी खा रहे हैं ना उसको सूखी को अंदर करते जाएं, रोटी खाते जाएं, ठीक है जी, तो वो अंदर चला जाएगा कांटा, ठीक है। अगर नहीं तो आधे कप पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका डाल दें, सेब का सिरका, और उसको स्ट्रॉ के साथ पीना चाहिए। अगर डायरेक्ट पिएंगे तो आपके दांतों को अफेक्ट करेगा। कई दफ़ा हम यहाँ पे मोटापे के लिए भी बताते हैं, तो ज़रूर स्ट्रॉ घर में रखें। आपने अगर वो पीना है तो उसको स्ट्रॉ के साथ पिएं, एकदम ना पिएं, वो दांतों का एनामल ख़राब करता है। तो ये भी आप पिएंगे तो उससे भी वो, क्योंकि काट करता है ना, तेज़ होता है, तो वो नरम करके तो उसको आप थोड़ा सा मुंह में कुल्ली टाइप करके ना तो अंदर करें, ठीक है, रोटेट करके ना मुंह में, तो पानी में मिक्स करके आधा कप पानी लें और 1 चम्मच जो है सेब का सिरका डाल के आपने उसको रोटेट करना है, उससे भी कांटा फौरी तौर पे निकल जाता है। अगर ज़्यादा सख्त है फिर हॉस्पिटल रश करें, फॉर्सेप्स के साथ वो फिर निकालते हैं, फॉर्सेप्स अंदर डाल के ना तो फिर निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही होती है। अमूमन तो ये होता है कि ब्रेड पड़ी है तो फटाफट ब्रेड खाते जाएं, ठीक है, या रोटी है तो रोटी खाते जाएं, उससे भी हो जाता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रोग्राम करना था रेडियो का और दोस्त के साथ, हाँ, तकरीबन 11 बजे लाइव जाना था रात को ना, तो वो फिर कोई 10:30 बजे फ़िश खा रहे तो कांटा फंस गया। अब 11 बजे करना है तो वो तकलीफ भी बहुत दे रही, आंखों से आंसू भी आ रहे, दर्द होता है, तो आप यकीन करें कि 1 से 1.5 रोटी के बाद वो नीचे हुआ और टाइम पे पहुंच गया। वो देखिए ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन 1-1.5 वो करना रोटी पड़ता और है, खानी करना पड़ता है, वो करना पड़ता है साथ, वो अंदर तो वो सूखी जा भी नहीं रही होती, थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छा, जितनी भी टेस्टी फिश है ना उनमें कांटा होता है तो बंदा क्या करे कि टेस्ट भी पूरा करना होता है। एक और चीज़ मुझे बताएं, हमने सैलाब की बात की, बुनेर का और KPK का जो हाल है, वहाँ पे ना मैंने वीडियोस में देखे ये जो जहरीले सांप है ना,
یہ بھی وہاں بڑے دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور اگر پنجاب کی بات کریں وہاں پہ بھی جہاں کہیں بھی برسات ہو رہی ہے یہ آج کل نکلتے ہیں جب یہ برسات ہوئی کیونکہ گھاس جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتے ہیں. کوئی زہریلا سانپ کاٹ لیتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں زہریلے سانپوں کی بھی قسمیں ہیں جو کہ آپ کے دماغ پہ افیکٹ کرتے ہیں کچھ سانپ, اور کچھ سانپ ہوتے ہیں جو فوری بلیڈ کر جاتے پھر میں تو سانپ کو دیکھتی ہوں میرے دماغ پہ افیکٹ کر جاتے ہیں. ہیں جو آپ کے دماغ کے اوپر ہوتے ہیں نیوروٹاکسن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوموٹاکسن جو ہے وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی باڈی سے. مختلف اقسام ہے نا, دماغ بھی آپ کا جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے فوری طور پہ, ٹھیک ہے. اور بعض لوگ جو ہے وہ سک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو اگر کاٹا, انتہائی خطرناک کیونکہ ہم انڈین فلموں کے بڑے شوقین ہیں نا, فین ہیں ہم بڑے. انتہائی خطرناک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سک کرنے والے کو ہیپاٹائٹس ہے, ایڈز ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہے, ٹھیک ہے, الٹا وہ اسی ٹائم اس کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. آپ جو دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو اس کو بھی ایڈز دے رہے ہیں, اس کو بھی ہیپاٹائٹس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ لعاب میں ہی بلڈ جو ہے آپ کا خون ہے یا تھوک ہے اس میں جو ہے وہ سارا ہیپاٹائٹس یا ایڈز کے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کبھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. پھر کئی لوگ وہاں پہ تھوڑا سا اوپر رسی باندھ دیتے ہیں کہ یہ زہر پھیلے گا نہیں, اگر یہاں کاٹا ہے یا پاؤں پہ ٹانگ پہ کہیں بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خون بیچارے نے چلنا ہے وہ بھی آپ نے بند کر دیا, تو وہ تو اور ٹائٹ ہو گیا, خون وہاں پہ جا ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں کہ خدا نہ خواستہ جیسے سنیک بائٹ ہو گیا موومنٹ روک دیں اس بندے کی, سیدھا لٹا. ہاں, مطلب اگر خدا نہ خواستہ پاؤں پہ کاٹا ہے تو اس کو ہلائے جلائے نہ, تاکہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پینک نہ ہو, ٹھیک ہے جی. تو اس کو نہ کرے. پھر وہی میں کہوں گا کہ جو کریٹ کی پھٹیاں ہیں وہ وہاں پہ پٹیوں کے ساتھ باندھ کے فوری طور پہ ہاسپٹل میں لے جائیں. مطلب ٹانگ ہلے نا, ٹانگ نہ ہلے, اگر بازو پہ تو بازو نہ ہلے, موومنٹ اس کی کم ہونی چاہیے تاکہ وہ سپریڈ نہ کرے تیزی سے نا. تو فوری طور پہ سنیک بائٹ کی جو وینم جو انجیکشنز ہیں وہ لگا دیا جاتا ہے, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے. پھر 20 منٹ کلاٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں 20 منٹ کلاٹ ٹیسٹ. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے 3 to 4 cc بلڈ لے کے ایک صاف باٹل میں جو ہے وہ خون ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو رکھ دیا جاتا ہے الٹا کر کے. اگر وہ کلاٹ بن جاتا ہے تو پھر خطرناک سانپ نہیں ہے. اگر وہ پتلا ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے زہر جلدی سے سپریڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ اگر گھروں میں چیزیں جیسے ایمرجنسی میں ابھی ڈاکٹر کے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا. ہم تو کیا کرتے ہیں وہ پنجاب میں موسٹلی بچپن مجھے یہ چیزیں یاد ہے, اب تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. وہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا جس کا پتا نکالے نا تو اس سے وہ دودھ ٹائپ کا نکلتا ہے, تو کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس کے پتوں کا وہ جوس نکال کے اس کے اوپر ڈالے, زہر ختم. دیکھیں بہت ساری مت ہیں جو ہمارے ریموٹ ایریاز میں, ناردرن ایریاز میں جڑی بوٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی بے نعمتیں ہیں, تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں کے بزرگوں کو ہی پتہ ہے, ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ نا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب, مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید کچھ چیزوں پہ بات کریں گے کہ اگر کوئی ہیپننگز ہو جاتی ہے تو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایمرجنسی کیفیت میں ہے تو فوراً آپ کو کیا کرنا چاہیے, اسی پہ جو ہے وہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے یہ سانپ ڈسنا یا بچوں کے حوالے سے یا گلے میں یہ جو کانٹا پھنس جاتا ہے اس طرح کے. ایک اور چیز مجھے بتائیں, بچے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سکہ ہوتا ہے یہ منہ میں ڈال لیتے ہیں, بچوں کو نہیں پتا کہ یہ چیز منہ میں ڈالنے والی ہے یا نہیں, وہ گلے میں پھنسا لیتے ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے فوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ پیٹ کے درمیان سے پکڑ کے نا الٹا کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے, الٹا لٹکائیں گے تو وہ چیزیں جو ہے بالکل وہ چیز جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے فوری طور پہ. اگر زیادہ ڈینجرس ہے تو پھر ٹائم ضائع نہیں کرنا ہوتا, فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. اول تو آپ یہاں سے پکڑ کے الٹا کریں گے تو وہ چیز نکل آتی ہے فوری طور پہ نا, زیادہ چانسز یہ نہ ہو کہ آپ فوری طور پہ بچوں کو کھانے کو دے دیں, پانی پلائیں, وہ زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے. ہاں بالکل, ہم سٹارٹ سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی ایمرجنسی میں پینک نہ کریں, ٹھیک ہے. اب وہ بچے کا سانس بھی رکے گا, بچہ روئے گا بھی, آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, ماں زیادہ پینک ہو جاتی ہے کیونکہ بچے تو سب کو پیار ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو یہاں سے پکڑ کے الٹا کریں گے, ہلائیں تھوڑا سا تو وہ چیز باہر نکل آتی ہے. اچھا, وہ موسٹلی دیکھا ہے گلے میں کچھ چیز اس طرح پھنس جاتی ہے تو بچہ بیٹھا ہوتا ہے, مائیں اس کے پیٹھ پہ تھاپڑے مارنا شروع کر دیتی ہے. بیٹھے ہوئے نہ مارے, بیٹھے ہوئے نا الٹا تھوڑا سا درمیان سے پکڑ کے نا اس کا ہیڈ ڈاؤن کر لیں, تو وہ پھر یہ کہ تھوڑی دیر بعد چیز نکل آتی ہے, ٹھیک ہے, نکل جائے گا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اکثر شکایت کرتا ہے رات کے وقت یا دن کے بھی کسی اوقات میں ہو سکتا ہے, اس
کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی کھاتا ہے تو اب اس لحاظ سے کولک پین ہوتا ہے عموماً، اور اس کے سب سے اچھی یہ ہے کہ گھر میں کولک ڈراپس آپ رکھیں، اگر پین فل ہو تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. مائیں جو ہیں، اب بچے جس کو 6 مہینے میں پانی بھی نہیں پلانا تو ان کو کعوے پلا رہی ہوتی ہیں، اجوائن ڈال دیا، سونف ڈال دی، پتہ نہیں جو بڑے بندے نے کعوہ پینا وہی بچے کو پلا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے، بہت اچھے اچھے ڈراپس اویلیبل ہیں، اگر رات کے کسی پیر میں آپ کے بچے کو ایسی ایمرجنسی ہے تو دین آپ وہ یوز کروائیں. اپنے آپ سے کعوے نہ پلائیں. 6 مہینے تک سختی سے منع ہوتا ہے کہ پانی نہیں دینا، کیونکہ ماں کے دودھ میں جو ہے وہ 95% پانی ہوتا ہے جو اس کی ضرورت زندگی کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کو 6 ماہ تک سب پیار سے، گرمی بہت ہے پانی پلائیں. وہ لیمو پانی آپ بھی پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں، آپ کولا ڈرنکس پی رہے ہیں، بچوں کو بھی پلا رہے ہیں، تو یہ انتہائی ہارمفل ہے. کوشش کریں فرسٹ 6 منتھ جو ہے وہ بچوں کو پانی سے گریزہ کریں. اور یہاں پہ شوگر ہائی کی ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، شوگر لو میں بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہائپوگلیسیمیا جسے ہم کہتے ہیں، انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں کہ میں گیا کہ گیا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی نا بالکل ایک دم سے وہ. بالکل. اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ اگر لمبے چکر لگا رہے ہیں بازار کے، وہ اپنی چاکلیٹ پانی لازمی باہر رکھ کے لے کے جایا کریں، کیونکہ آپ کی بھی لو ہو سکتی ہے. جو ہائی شوگر ہے، میرے ابا کو، والد صاحب کو یہ ہے ہائی بلڈ پریشر، ان کو یہ شوگر کا بھی مسئلہ ہے. آپ سے پہلے بھی میں نے ڈسکس کیا تھا، ان کے اکثر لوگ کی ہائی ہوتی ہے، ان کی اب لو ہو جاتی ہے، تو ہم اکثر ان کی جیب میں ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ ہے نا کہ آپ سمجھیں ہمیشہ کہ میری تو ہائی رہنی ہے، تو خدا نہ خواستہ لو تو انتہائی خطرناک ہے، 1 منٹ میں انسان کا خاتمہ کر سکتی ہے خدا نہ خواستہ. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب آپ پیدل چلنے کا ارادہ ہو، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، آج کل سیزن بہت ہائی ہے تو لوگ جا رہے ہیں، تو وہ کوشش کریں کہ ایک تو گلوکومیٹر اپنے ساتھ رکھیں. ہوٹل سے نکلنے کے بعد جو ہے پہلے اپنی شوگر ٹیسٹ کریں، جب آئیں آپ عمرہ کر کے پھر چیک کریں. جب آپ چل رہے ہیں تو کھجوریں، کوئی چاکلیٹ اور پانی ہمیشہ آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے. جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ رات کو سوتے ہیں ان کی سائڈ ٹیبل پہ جو ہے نا بسکٹ، کیونکہ فوری طور پہ جو ہے نا میٹھا شہد ہو، کوئی گڑ ہو، اس طرح کی چاکلیٹ، ڈارک چاکلیٹ ہو، یہ چیزیں جو ہیں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لو شوگر جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. ہائی کی بنسبت، ہائی تو جو ہے وہ کئی مہینے بعد آدمی کا بیڑا گرک کرے گی نا، مگر لو فوراً سیکنڈز میں، منٹوں میں جو ہے وہ انسان کا برا حال کر. یہ میں نے خود بھی، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا تھا اور بالکل میں کولیپس کر گئی تھی، فینٹ ہو جاتا ہے انسان. اور پھر اس کے بعد مجھے وہ اب کیونکہ میں کچھ کھانے پینے جوگی بھی نہیں رہی، بالکل لائک بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے. اب مجھے وہ ڈرپ لگا رہے ہیں تو وہ چل نہیں رہی. اب اس پہ جگہ جگہ مجھے سوئیاں لگا رہے ہیں کہ کہیں اس کے تھرو ہی کچھ نہ کچھ اس کے اندر جائے اور یہ تھوڑا سٹیبل ہو. تو مجھے وہ اپنے دن یاد ہے کہ کہاں کہاں مجھے جو ہے نا سوراخ نہیں کیے تھے انہوں نے. اچھا ایک اور چیز بتائیں، بارشوں کا موسم ہے، پارک ہمارے اسلام آباد کی ہم بات کر لیں تو اس کے جو ارد گرد انہوں نے لگائے ہوتے ہیں وہ لوہے کی جالی ہیں ساری، یا گھروں میں یا ہمارے گیٹس ہیں، ونڈوز ہیں. اوور آل ہم مارکیٹس میں جائیں تو کھمبے لگے ہوتے ہیں، تاریں ہماری اس میں کوئی مینجمنٹ ہے نہیں، ایسے بکھری پڑی ہوتی ہیں. تو اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے، کیونکہ کرنٹ سے بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، چھت پہ جاتے ہوئے، گلی میں جاتے ہوئے، بازار میں کہیں کہیں کھمبے کو ہاتھ لگ گیا، پانی میں پاؤں رکھا، وہ اس میں شارٹ سرکٹ تھا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اگر یہ کرنٹ لگتا ہے تو فوراً ہم خود کو یا سامنے والے کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ گڈ کویسچن. اس سیناریو میں اس کا بہت ضروری تھا یہ سوال ہونا، کیونکہ سب سے زیادہ پینک ہم اسی میں کرتے ہیں، جس کو کرنٹ لگتا ہے ہم بھی جا کے پکڑ ہم بھی پکڑے جاتے ہیں. تو اسی لیے پینک پھر نہیں کرنا، آپ نے لکڑی کے ساتھ اس بندے کو ہٹانا ہے. اگر لکڑی ضرور سب سے پہلے لکڑی سامنے رکھیں. اس موسم میں کوشش کریں کہ جو سخت سٹک ہو، یہ کریٹ والی نہ ہو، یہ ٹوٹ جائے گی. مطلب کوئی 4-5 فٹ کی 2-3 سٹک جو ہے گھر میں سامنے رکھیں، خدا نہ خواستہ کبھی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ زور سے، اور آپ نے چپل پہنی ہو پلاسٹک کی، ننگے پاؤں نہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ زیادہ تر اسی طرح لوگ چلے جاتے ہیں کہ کسی کو کرنٹ لگا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، آپ پکڑے جاتے ہیں، بجلی تو پکڑ لیتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ نے لکڑی کے ساتھ اور پلاسٹک کے جوتے پہن کے، اور کئی دفعہ ہم گھر میں خود ہی بجلی کا کام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سوئچ سے جو ہے وہ بدل دیا، یا بلب بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کرنٹ لگ جاتا ہے، تاریں ننگی ہوتی ہیں. اگر تاریں ننگی نظر آتی ہیں آپ کو گھروں میں تو کوشش کریں ٹیپنگ کریں اس کے اوپر، کیونکہ چھوٹے بچے بھی پھر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے چھڑوا لیا، اس کی سانس اچھی طرح چل رہی ہے، بریتھنگ ہو رہی ہے، تو فوری ہاسپٹل.
وہاں پہ جا کے پھر جو ہے اس کا مسلسل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. صحیح. مگر یہ ہے کہ اگر آپ نے خود ہی پکڑ لیے تو آپ بھی پکڑے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیں, جب یہ ہمیں ایک کرنٹ لگتا ہے, یہ ہماری آواز نہیں نکلتی, ہم چلا نہیں پاتے کہ اگر آپ گلی محلے میں باہر اوپن نہیں رہیں تو چلے کسی نے آپ کو دیکھ لیا کہ بھائی فلاں کو کرنٹ لگ گیا تو فوراً اس کو بچا لیا. گھر کے اگر ہم کسی کونے میں ہیں, جیسے موسٹلی یہ ہمارے گھروں کی فریجیں جو ہے نا وہ شارٹ ہو جاتی ہیں, تو جیسے ہی کھولے اس نے آپ کو پکڑ لیا, یا استری ہماری کوئی نہ کوئی تار ہمارے ساتھ لگ جاتی ہے. یہ میرے ساتھ ہیپننگ ہوئی ہے, میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. ہماری آواز نہیں نکلتی, تو یہ اس صورتحال میں پھر ہم کیا کریں, پیغام کے طور پر اس کا جواب دیجیے. بالکل, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جسم میں بھی بجلی ہے, کرنٹ ہے ہمارے اندر بھی. کبھی آپ نے اپنے دوست سے شیک ہینڈ کیا, آپ کو کرنٹ لگا؟ مجھے تبھی ابھی ہمارے کیمرہ مین کے فون سے کرنٹ لگا. لگ جاتا ہے نا, آپ دروازے کو ہاتھ لگائیں کرنٹ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ چارج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آواز کیا نکلنی ہے بندہ تو کیونکہ 220 وولٹ کا جھٹکا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں, اگر آسانیاں نہیں کریں گے تو مشکلات جو ہے وہ زیادہ جمع ہوتی جائیں گی. ایگزیکٹلی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے. یہ بڑا خوبصورت ان کا پیغام تھا, دوسروں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کریں. جتنی آپ آسانیاں بانٹیں گے آپ کی زندگی اتنا خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی. ریگارڈ آپ کو ضرور ملتا ہے, آپ کی ہوئی نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور ابھی جو رائٹ ناؤ جو صورتحال ہے, زیادہ سے زیادہ نیکی کریں. ہمارے اعمال یا معاملات انفارچونیٹلی کوئی اتنے خاص نہیں ہیں کہ اللہ پاک ہماری بخشش کرے, بے شک وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, لیکن پھر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے. اس وقت جو ضرورت مند لوگ ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, خواہ وہ کھانے پینے کے لحاظ سے ہے, میڈیسن کے لحاظ سے ہے, چھت کے لحاظ سے ہے, جس قدر جتنی آپ سے ہو سکے آپ ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں, ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں, تاکہ اللہ پاک ہماری ہم سب کی زندگی کو آسان بنائے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.